सामान्य नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ। और आज इंशाअल्लाह ताला हम डॉक्टर साहब से इजाज़त लेंगे कि वो हमें बताएं कि सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन के बारे में। डॉक्टर साहब मेरे साथ हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले तो सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आज हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन के बारे में जो 36 आयात पर मुश्तमिल है, इसकी पहली 6 आयात का मुताला करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा हस्ब मामूल सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन के नाम की वजह, तस्मिया, तारीख़ी पस मंज़र के मुतालिक बताइए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। औज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक़्तालू अलन नासि यस्तवफ़ून व इज़ क़ालू वहुम वज़नु युख़्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे ताला की ज़ात-ए गिरामी पर और करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अभी सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की पहली 6 आयत पढ़ने की जो तौफ़ीक अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई है, उसका माना यह है कि तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब उनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो उन्हें घटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि बड़े दिन ये उठाकर लाए जाने वाले हैं, उस दिन जबकि ये सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। ये तो तर्जमा था 6 आयत का। और आपने ज़माना नुज़ूल उसका पूछा, उसका नाम की वजह तस्मीह पूछी, तो नाम तो पहली आयत वलिल मुतफ़्फ़िफ़ीन से माख़ूज़ है। और ज़माना नुज़ूल इसका ये है कि इसके अंदाज़े बयां और मज़ामीन से साफ मालूम होता है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई है। और जब अहले मक्का के ज़हन में आखिरत का अक़ीदा बैठाने के लिए पै दर पै सूरतें नाज़िल हो रही थी, और उसका नुज़ूल इस ज़माने में हुआ है जब अहले मक्का ने सड़कों पर, बाज़ारों में और मजलिसों में और मुसलमानों पर आवाज़ें कसने, उनकी तौहीन और तज़लील करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। मगर ज़ुल्म सितम और मार-पीट का दौर अभी शुरू नहीं हुआ था। यानी बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इस सूरत को मदनी करार दिया है। इस गलतफ़हमी की वजह दरअसल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, तो यहाँ के लोगों में कम नापने और तोलने का मर्ज़ था, बुरी तरह फैला हुआ था। फिर अल्लाह ताला ने वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन नाज़िल की और लोग बहुत अच्छी तरह नापने तोलने लगे। ये हदीस की कई किताबों में इस तरह मरवी है, लेकिन जैसा कि सूरह दहर में भी बयान होगा, इसमें है उसका कि सहाबा और ताबीन का आम तरीका ये था कि एक आयत जिस मामले में चश्मा होती है, उसके मुतालिक वो यूँ कहा करते थे कि ये फलां मामले में नाज़िल हुई है। इसलिए इब्न अब्बास की रिवायत से जो कुछ साबित होता है, वो सिर्फ ये है कि जब हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों में ये बुरी आदत फैलती हुई पाई, तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपने ये सूरत उनको सुनाई और उससे उनके मामला दुरुस्त हो गए। तो ये इसका तारीखी पस मंज़र है। डॉक्टर साहब अब चलते हैं हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए इस सूरह के मौज़ू और मज़मून के बारे में। जी, इसका मौज़ू भी आखिरत है। यानी पहली 6 आयतम जो आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसमें आम बेईमानी पर गिरफ्त की गई है। और जो कारोबारी लोगों में बकसरत उस वक़्त फैली हुई थी कि दूसरों से लेना होता था तो पूरा नाप कर और तोल कर लेते थे, मगर जब दूसरों को देना होता था, तो नाप-तोल में हर एक को कुछ न कुछ घटा के देते थे। यानी मुआशरे की बेशुमार खराबी में से इस एक खराबी को, जिसकी कबाह से कोई इनकार नहीं कर सकता था, बतौर मिसाल लेकर ये बताया गया है कि ये आखिर से गफलत का लाज़मी नतीजा है। यानी जब तक लोगों को ये एहसास ना हो कि एक रोज़ खुदा के सामने पेश होना है और कौड़ी-कौड़ी का हिसाब देना है, उस वक़्त तक ये मुमकिन ही नहीं कि वो अपने मामलात में कामिल रास्तबाज़ी इख्तियार कर सकें।
کوئی شخص دیانتداری کو اچھی پالیسی سمجھ کر بعد چھوٹے چھوٹے معاملوں میں دیانت برت بھی لے تو ایسے مواقع پر وہ کبھی دیانت نہیں برت سکتا جہاں بے ایمانی ایک مفید پالیسی ثابت ہوتی ہو. یعنی آدمی کے اندر سچی اور مستقل دیانتداری اگر پیدا ہو سکتی ہے تو خدا کے خوف راست پر یقینی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں دیانت ایک پالیسی نہیں بلکہ فریضہ قرار پاتی ہے، اور آدمی کے اس پر قائم رہنے یا نہ رہنے کا انحصار دنیا میں اس کے مفید یا غیر مفید ہونے پر نہیں رہتا. یعنی اس طرح اخلاق کے ساتھ عقیدہ آخرت کا تعلق بھی نہایت مؤثر اور دل نشیں طریقے سے واضح کرنے کے بعد اس کے بعد اگلا جو درس کریں گے 7 سے 17 تک بتایا گیا ہے کہ بدکار لوگوں کے نامہ اعمال پہلے ہی جرائم پیشہ لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں اور آخرت میں ان کو سخت تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا. پھر اس کے تیسرا جو درس ہم کریں گے انشاءاللہ آج 18 سے 28 تک، اس میں ہے کہ نیک لوگوں کا بہترین انجام بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اعمال نامے بلند بایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہوں گے جس پر مقرر فرشتے مامور ہیں. پھر آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ کفار کو خبردار بھی کیا گیا ہے کہ آج جو لوگ ایمان لانے والوں کی تذلیل کر رہے ہیں، قیامت کے روز یہی مجرم لوگ اپنی روش کا بہت بڑا برا انجام دیکھیں گے، اور یہی ایمان لانے والے مجرموں کا برا انجام دے کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے انشاءاللہ. یہ حدیث کا موضوع اس کا. ڈاکٹر صاحب سورہ المطففین کی پہلی 6 آیات کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ یہ اس کی پہلی آیت ہے جس سے میں نے اس کیا کہ ویل للمطففین، یعنی تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. یعنی اصل لفظ مطففین استعمال کیا گیا ہے جو تطفیف سے مشتق ہے. یعنی عربی زبان میں تطفیف چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں، اور تطفیف کا لفظ اصلاحاً ناپ تول میں چور چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا ناپ کر یا تول کر چیز دیتے ہوئے کوئی بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں تھوڑا تھوڑا اڑاتا رہتا ہے، اور خریدار بیچاری کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ تاجر سے کیا کتنا گھاٹا دے گیا ہے. یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت یہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے، اور خاص طور پر ابو جنیحہ ایک ایسا شخص تھا جس نے چیزیں لینے اور دینے کے لیے 2 جدا جدا پیمانے رکھے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس آیت اس کے بعد والی 5 آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیتے ہیں، جب وصول کرتے ہیں تو جب انہیں ناپ یا تول کریں تو کم دیتے ہیں، اور جب لوگ سے لیتے ہیں وہ پورا لیتے ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک عصمت والے دن کے لیے اٹھایا جائے گا، اس دن ان سے ذرے کا حساب کیا جائے گا. اگر انہیں اٹھائے جانے کا یقین ہوتا تو ناپ تول میں کمی کرنے سے باز رہتے، اور عظمت والا دن وہ ہے جس دن سب لوگ اپنی قبر سے نکل کر رب العالمین کے حضور حساب اور جزا کے لیے کھڑے ہوں گے. اب یہاں یہ یاد رکھنے والی چیز ہے کہ ناپ تول ایک بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اشیاء بیچنے اور خریدنے سے واسطہ پڑتا ہے، اور زیادہ تر چیزوں کا بیچنا اور خریدنا انہیں ناپنے تولنے پر ہی مبنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اس کام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بڑی مشہور آیت ارشاد فرمائی کہ والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھے کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن کم نہ گھٹاؤ. پھر اس طرح سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معه الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو. اور صحیح ناپنے تولنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں ایسا ہی ارشاد فرمایا کہ وہ اوفوا الخیل اذا اکلتم وزنوا بالقسط قسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تاویلا. اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. یعنی صحیح ناپنے اور تولنے کا انجام دنیا میں بھی بہتر ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کا اعتبار قائم رہتا ہے، اور تجارت میں خوب اضافہ ہوتا ہے، اور رزق میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً بہتر ہوگا یہ کہ اس حوالے سے لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا، اور یوں لوگ اپنا حق طلب کرنے کے لیے اسے نہیں قیامت روز پکڑیں گے. یہ حرام رزق کھانے اور کھلانے کے عذاب سے بچ جائے گا اور اس کے نینے کا مال محفوظ رہیں گے. اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے جو آیا جو میں اس میں بڑی سخت وعید ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ایک عبرتناک حقائق یاد آ گئی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس اس کے انتقال کے وقت گیا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے مالک بن دینار، اس وقت مجھے اپنے سامنے آ کے 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑھو، لیکن ان پر چڑھنا میرے لیے دشوار ہے.
میں نے اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس غلہ ناپنے کے 2 پیمانے ہیں، ایک سے غلہ ناپ کر لیتا تھا، دوسرے سے غلہ ناپ کر دیتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں پیمانوں کو منگوایا اور انہیں ایک دوسرے پر رکھ کر توڑ دیا۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہے، اب پہلے بلکہ معاملہ پہلے زیادہ خراب ہو گیا ہے، یعنی گویا یعنی ساری عمر آدمی غلط کام کرتا رہے، ناپ تول میں کمی کرتا رہے تو مرتے وقت جو آدمی اس کے پیمانے توڑے جائیں تو اس سے تو معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان کا کہ میرے ساتھ معاملہ اب سے پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ اور دوسری اس کی جو آیت ہے وہ ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا دیتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں جگہ جگہ ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت مذمت اور صحیح ناپنے اور تولنے کی سخت تاکید کی گئی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی قرآن کی جو چند آیات میں آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح سورہ انعام کی بھی ایک آیت ہے 152، اس میں فرمایا گیا ہے کہ انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، ہم کسی شخص کو اس کی مقتدر سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہراتے۔ آپ کو یاد ہوگا مائی بھائی کہ قوم شعیب پر جس جرم کی وجہ سے عذاب نازل ہوا وہ یہی تھا کہ اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام طور پر پھیلا ہوا تھا، اور حضرت شعیب کے پے در پے نصیحتوں کے باوجود یہ قوم اس جرم سے باز نہیں آتی تھی۔ ایک اخلاقی تنبیہ ہے کہ جب یہ خود لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور اس طرح ایک دوسری حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن تمام انسان پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہوں گے تو کوئی اس حال تک پہنچا ہوگا کہ کانوں کی لو تک پسینے میں غرق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے خبر دیجیے کہ قیامت کو اس دن کھڑے ہونے پر کون قدرت رکھے گا جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یوم یکون الناس لرب العالمین، یعنی جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس پر ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی شدتوں اور حساب کی سختی سے پناہ مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ وہ آیت ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی مدد جو ہم نے جو کی ہے آپ کے سامنے، یعنی یہ آپ دیکھیے کہ کم ناپ تول جو ہے اس زمانے میں حضرت شعیب کی امت میں صرف کم ناپ تول پہ یہ عذاب آ گیا تھا۔ اگر آج غور کریں جس معاشرے آج کل ہم رہ رہے ہیں تو آج کل ناپ تول کا تو اللہ ہی مالک ہے، آپ جانتے ہیں۔ نہ صرف ماپ تول میں فرق ہے بلکہ مال کی کوالٹی میں جو بتایا جاتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے، بس حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ جو آج کل پاکستان کے اندر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو کپڑے کی مارکیٹس ہوتی ہیں مطلب جو اندر اس میں بڑی لائٹیں لگی ہوتی ہیں، تو لوگ بعض کا جو اس لائٹ کے اندر جو کپڑے کا رنگ دیکھ کے آتے ہیں جب باہر لاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا رنگ ہی اور ہوتا ہے۔ یہ بھی دھوکہ مطلب ہے۔ اور پھر اور جب ناپنے میں جب اسے جب کھینچ کے ناپیں گے، اگر ریشمی کپڑا ہے اس میں جو لچک ہونی چاہیے اس حساب سے ناپا جائے تو گھر آگے جب ناپا جاتا ہے تو اور اس میں بھی کم ہوتا ہے۔ مال کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی خریداری کرنے کے لیے چل جائیں ہماری خواتین مطلب چل جائیں کسی خریداری کے لیے تو چیزیں جو وہاں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ جو خرید رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے جب گھر لاتے ہیں تو اس میں اور ہی چیزیں ہمیں موصول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ تنبیہ کی گئی ہے اس بات کے اوپر بھی اگر لوگ اپنے ماپ تول کو بھی صحیح کر لیں اور اس خوف سے کریں کہ ہمیں اس بار اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے حساب دینا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ معاشرہ جو ہے بہت ایک درست سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ کم سے کم لوگوں کو اللہ کا جب خوف پیدا ہوگا تو لوگ جو ہیں جب لیں گے مال لیں گے تو تبھی ایمانداری کے ساتھ جو لیں گے دیں گے تبھی ایمانداری سے لیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں مجھے یاد ہے ایک بزرگ تھے تو وہ جب سامان بیچا کرتے تھے کسی لفافے میں ڈالا کرتے تو وہ باٹ کی طرف ایک لفافہ بھی رکھ دیتے تھے، حالانکہ لفافے کا کیا بوجھ ہوتا ہے لیکن وہ لفافے کے اوپر باٹ رکھتے تھے، مطلب وہ کہتے کہ نہیں لفافہ میں سامان کی پیسے لینے لفافہ جو ہے فری ہے لفافہ بھی وہ باٹ کی طرف رکھ دیتے تھے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ ان کی دکان میں اتنی برکت تھی، لوگ دور دور سے اتنا رش ہوتا تھا ان کے پاس میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی برکت دیتے ہیں ایماندار کے کاروبار۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو تاجر ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مطلب کھڑا ہوگا، ایماندار تاجر جو ہے رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اتنی بڑی نعمت اتنا بڑا انعام جو ملے گا ایماندار تاجر کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس بارے میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قیامت کے دن کی جو شدتیں جو اس پہ آنی ہے جو وعید بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے تیاری کرنے کی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماپ تول میں لینے دینے میں بات کرنے میں گفتگو کرنے میں بہت احتیاط برتیں اور اس خوف سے
کہ ہمیں ایک ایک بات کا جو اللہ کو حساب دینا ہے. وما علینا الا البلاغ. ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ، اور بقیہ کی آیات انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.